अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध की नस्ल परस्ती का पर्दा चाक करते करते, मतरूका सिंध की बात करते करते, हमने महाजरों में जो असबियत है, फ़िरका वराना, उसका दामन भी चाक कर दिया है। और इसके नतीजे में अब जो मुस्तकबिल का लाहेवल तय किया है वो बड़ा वाज़े और क्लियर है। और ये जो इंडिया का मफरूर जो सरकारी मेहमान आया हुआ है, जिससे एक बहुत बड़ा तबका मरूब नज़र आता है, उसके हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के नतीजे में जो आस्तीन के सांप बाहर आए हैं, उसकी बड़ी अहमियत है मेरी ज़िंदगी में आगे अपने लाएमल को मुरतब करने में। मुझे गालियां पड़ी, मुझे राफजी कहा गया, मुझे फ़िरका परस्त कहा गया। ये सब कहते हुए ये वो बदबख्त लोग हैं जो ये भूल गए कि नदीम रिजवी ने कभी फिर किसी फ़िरके की बात नहीं की। ठीक है, मैंने एक नहीं, दर्जन नहीं, 100 नहीं, 1000 बार शिया जो सियासी मुल्ला हैं, ख़ास तौर पे ईरान के मुल्ला, बिला किसी तखसीस शदीद मजम्मत की है। ठीक है, मेरे व्लॉग मौजूद हैं, शदीद मजम्मत। मैंने उनको अमरीकी एजेंट तक कहा हुआ है। ठीक है, शिया जो है, जो खामनाई को पसंद करते हैं, एक बड़ी तादाद है, वो मुझसे नफरत करते हैं। ठीक है, मैं उनसे बड़ी हद तक कता ताल्लुक हूँ। ठीक है, मुझे इल्ज़ामात देते हैं, मुझे अमरीकी एजेंट कहते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जो है, मैंने अगर इस ढक्कन नालायक को कुछ अगर कहा है तो आपको क्यों पतंगे लग रहे हैं? मुझे जनाब राफजी और पता नहीं क्या क्या बातें, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि जब तक मैं आपकी गुलामी कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी दलाली कर रहा हूँ, ठीक है ना, नदीम भाई आप मतरूका सिंध पे फोकस कीजिए, आप इधर उधर चले गए, आपने पहले उससे भी झगड़ा कर लिया, उससे भी उसको ये कह दिया, फला कह दिया, अब आपकी जो है फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। अबे एक भी फॉलो ना हो, मैं बात वही करूंगा कि जिसको आप गलत साबित ना कर सके। इल्ज़ाम 50 लगा दीजिए, मैं बात तब करता हूं जब मुझे यकीन हो जाता है कि ये दुरुस्त बात है, चाहे वो ईरानी मुल्लाओं के लिए करूं, चाहे इंडिया के इस मफरूर मुल्ला के लिए मैंने की है। मेरी बात को गलत साबित करके दिखाओ। ठीक है, इस शख्स का तरीक़ेकार नहायत बदतमीज़ी के साथ है। जो खैबर पख्तूनख्वा की खातून पलूशा का जो जवाब इसने दिया है, वो इसकी कमीनगी और जलालत जाहिर करता है, इसकी मुल्लायत जाहिर करता है। अच्छा, अब उसका दिफा कर रहे हैं, जी उसकी समझ में नहीं आया, वो पठान है, उनको उर्दू नहीं आती। अबे उर्दू बोलने वाले जो बेवकूफ़ हैं, उनसे अच्छी उर्दू उस पठान लड़की ने बोली है, और ये उर्दू अच्छी तरह से समझता है। इसने कॉन्वर्सेशन में उसको यकीन किया है कि उस लड़की ने क्या बात की है, उसने रिपीट किया है, उसके बाद उसने अहमकाना और खबीसाना जवाब दिया है। ठीक है, अच्छा 2016 में, जिसका मुझे नहीं पता था, अभी लोगों ने शेयर किया तो मुझे पता चला, ये बदबख्त शख्स जो है वो औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी कह चुका है, यानी अवामी इस्तेमाल की कोई चीज़। आ रही है बात समझ में? कौन औरतें? जिन्होंने शादी नहीं की, जो बेवा हो गई, शादी नहीं कर रही, जो मुतलका हो गई, जो शादी नहीं कर रही, मुझे बताइए। और आप खामोश हैं, तालियां भी बजा रहे हैं वहां बैठे हुए लोग। ये अहमकों की जो फौज है, ये इस्लाम को बदनाम कर रही है। कोई मुल्हिद इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकता, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकता, कोई तौहीन दीन, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन आइमा, तौहीन आले रसूल नहीं कर सकता। उनकी औकात ही नहीं है। ये आप हैं जो तौहीन करते हैं। ये जो मुल्ला हैं, खलनायक हैं, नालायक हैं, ढक्कन हैं, जिनको आपने सर पे चढ़ाया हुआ है। ये क्या कहता है? पीआईए ने इसे पता नहीं कितने 1000 किलोग्राम जो है उसका सामान लाने में सिर्फ 50% डिस्काउंट दिया। अब इससे पूछो अदल के तकाजे। अब मुझे नहीं मालूम, अहले सुन्नत के भी मैंने पढ़ा हुआ है, अदल हर जगह मौजूद है। अहले तशरीह में अदल जो है नबूवत से पहले है। तौहीद और अदल के बगैर दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अदल की इतनी अहमियत है। अब इस खलनायक से पूछा जाए कि इसने
کس حیثیت میں ڈسکاؤنٹ مانگا پی آئی اے سے. مطلب دیکھو نا یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. ندیم رضوی اگر چھٹاک کی بھی رعایت مانگے چلے گا, وہ ٹنوں کی رعایت مانگے تو چلے گا, مگر ایک وہ شخص جو پوڈیم پر ہے, اسٹیج پر ہے, جسے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا ہے, وہ اتنا کم ظرف, کسی سے کسی گجراتی جو گجو جن کو کہتے ہیں, پان بیچنے والا بیچارہ جس کو مذہب نہیں پتا, کوئی ہندو مت کا ہے, وہ جو ہے مذہب سے لا بلد ہے, وہ جس طرح سے ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے, اس سے کوئی پوچھے. اور تقریر کر رہا ہے, اسلام آباد کی تقریر میں یہ شکایت کر رہا ہے کہ پاکستان اتنا خراب ہے کہ اس کی پی آئی اے نے مجھے پتہ نہیں کتنے ہزار سے زیادہ کلو کا سامان مفت نہیں لانے دیا. ابے تجھے اگر مفت لانے دیں تو یہ انصاف ہوگا باقی غریبوں کے ساتھ, باقی عام مسلمانوں کے ساتھ. تیرے میں کیا سرخاب کے پر لگے؟ یہ کام رسول نے نہیں کیا, یہ کام جو ہے صدیق اکبر نے نہیں کیا, فاروق اعظم نے اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو جان سے مار دیا کوڑے مار مار کر. اس خلنائق کو اگر واقعی آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, اس خلنائق کو کوڑے ماری ہے اسلام آباد میں اور گورنر ہاؤس کے باہر. اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے پی آئی اے سے جو ہے 1000 کلو گرام کا ڈسکاؤنٹ مانگا اور احسان جتا رہا ہے کہ انڈیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے. ابے انڈیا میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے, پاکستان میں تو مسلمان رہتے ہیں, وہاں تو تجھے ایک چھٹاک کا ڈسکاؤنٹ نہیں ملنا چاہیے. خواتین عوامی استعمال کی شیئیں, کتنی عورتیں مجبور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا سوال یہ, قرآن کیا کہتا ہے, رسول کیا کہتے ہیں؟ کیا کنوارا رہنا, مطلقہ رہنا, بیوہ رہنا, بغیر شادی کیے کیا حرام ہے؟ کیا رسول نے یہ اسلام پھیلایا ہے؟ اس سے ریفرنس مانگیں. کوئی مولوی جو ہے, کوئی اسلام کا ٹھیکیدار جو ہے, اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر ریفرنس بات کرے, قرآن کی آیت پیش کرے. قرآن میں کس جگہ لکھا ہے کہ جو اکیلی تنہا رہتی ہیں عورتیں وہ پبلک پراپرٹی ہیں, وہ عوامی ملکیت ہیں؟ یہ دعوت گناہ دے رہا ہے. بھئی کتنی خواتین ہیں, اب مینٹل ڈس آرڈر, یہ اپنے ڈھکن ہے, ڈاکٹر ہوتا تو یہ بات کرتا نہیں, سائیکیٹری اس نے پڑھی ہوتی تو یہ بدبخت یہ جملہ نہیں نکالتا, لیکن اس نے یہ جملہ نکالا بھی, ہزاروں لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں اور لاکھوں اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں. یہ المیہ ہے مسلمانوں کا, اسلام کا نہیں. اسلام تو بہت بلند ہے, مگر اسلام جو بلند ہے وہ حسینیوں کے پاس بلند ہے. حسینی سے مراد اب یہ مت کہہ دینا کہ فرقہ شیعہ نہیں, جو حسینی فکر رکھتے ہیں, چند ہیں مگر بہت شاندار ہیں, چاہے وہ کسی فرقے میں ہیں. یہ تو ان مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے جو یزید کے ساتھ کھڑے تھے, اسی لیے یزید کو شہزادہ کہتا ہے, اسی لیے یہ جو ہے امام جعفر صادق کا نام نہیں لے پایا. مکاری کے ساتھ بھولا نہیں تھا, دفاع نہ کرے, بھولا نہیں تھا, بہت مکار آدمی ہے, یہ پیسے کمانے والا آدمی ہے, اس کو پتہ پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ بات ہے. عورتوں کو یہ کہنا یہ ظلم ہے. میں کہتا ہوں جو سندھ کی روایت ہے وڈیروں کی کہ عورتوں کی وہ زمین کے چکر میں قرآن سے شادی کر دیتے ہیں, وہ لاکھ درجے بہتر ہے اس کے بیان سے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں اس کو بھی حمایت نہیں کر رہا, وہ ظلم ہے, شدید ظلم ہے. عورت جو ہے وہ انسان ہے. یا ایھا الانسان, خدا مخاطب ہو رہا ہے مرد اور عورت سے, دونوں سے برابر سے مخاطب ہو رہا ہے. عورتوں کے اسلام میں حقوق ہیں. بی بی عائشہ جو ہیں وہ جنگوں میں رسول کے ساتھ گئی ہیں. بی بی فاطمہ جو ہیں وہ دربار خلافت میں تنہا آئی ہیں. یہ کہتا ہے کہ جو تنہا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے. اللہ نہ کرے نعوذ باللہ, حضرت عائشہ نے تو رسول کے بعد زندگی بیوگی میں گزاری ہے. ام المومنین ہے وہ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ام المومنین ہے. جاؤ جا کے مولا علی کی جو بیوی ہیں ام البنین کا پوچھو. بھئی شیعوں کو چھوڑو, تم بھی تو مانتے ہو نا علی کو یا نہیں مانتے؟ ام البنین نے کیا شادی کی؟ نعوذ باللہ, کہ پبلک پراپرٹی تھی. اب یہ دوسرے علماء اگر بے غیرت ہیں, ان کی غیرت نہیں جاگی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنے گناہ کا ذمہ دار ہوں, میں اپنے اسلام کا ذمہ دار ہوں, اور مجھے جواب دینا ہے تو میں جواب دوں گا کہ ایک خلنائق جو ہے, ایک ڈھکن جو ہے,
انڈیا سے بھاگا ہوا اسلام کو بدنام کرتا پھر رہا ہے اسلامی مملکت پاکستان کے اندر، اور سارے مسلمانان پاکستان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ عورتوں کی تذلیل اسلام کے نام پر، داڑھی رکھے ڈرامے باز ٹوپی باز، میں برداشت نہیں کروں گا۔ رابعہ بصری تنہا تھیں، قلندر ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ رضیہ سلطانہ سلطان تھی، بادشاہ تھی، تنہا تھی، یہ پبلک پراپرٹی بنا رہا ہے۔ فاطمہ جناح ہماری قوم کی ماں ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بدماشی کا، مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہوں گے، بتائیں آپ کی مائیں جو بیوہ ہوئی ہیں 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، کیا وہ تنہا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے غیرت نہیں جاگی؟ اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا کہ اس کی مجال کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں جی وہ اس سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ ابے کون سی پروٹیکشن ملتی ہے؟ کس سے پروٹیکشن ملتی ہے؟ جی جو بدکار لوگ ہیں، جو غلط کار لوگ ہیں، ابے تو شریعت کس لیے ہے؟ زانی کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ اس کو موقع کیوں دیتے ہو؟ جو لفنگا ہے اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ آج سزائیں دو، بندے لٹکاؤ، تمہاری عورتیں پردے میں بھی اور با پردہ بھی جو ہے گھومیں گی عزت کے ساتھ۔ سعودی عرب میں تو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں آج کل، کیا وہ پبلک پراپرٹی ہے؟ سعودی ماریں گے پکڑ کے تمہیں، جا کے پبلک پراپرٹی سمجھ کے تو دیکھو۔ یہ کھل نائک ڈھکن جو ہے جا کے سعودی عرب میں کسی بے پردہ خاتون کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے، اس کا قیمہ کر دیں گے، وہ قیمہ کر دیں گے اس کا۔ تو دوستوں بات یہ ہے، کھلنائک نے مہاجروں کا، دیکھیں میں ہوں ذمہ دار مہاجروں کا، اور دوسرے سن رہے برا نہ مانے، میرا اس مہاجر قومیت سے تعلق ہے جو مظلوم ہے، مگر وہ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ یہ ظالم مہاجر جو ہیں انہوں نے 83 میں اپنے ہم زبان ہم قوم اہل تشیع کا قتل عام کیا ہے۔ 30 سے زیادہ مہاجر جو ہیں لالو کھیت گولی مار میں قتل ہوئے، میرے دادا سمیت۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے کبھی شیعہ گردی نہیں کی۔ یہ بدبخت مجھے رافضی کہتے ہیں، میں ان کا مقدمہ 10 سال سے لڑ رہا ہوں، 35 سال ہو گئے مہاجر قومیت کی تحریک چلاتے ہوئے، کسی کا بال نہیں نوچا میں نے آج تک، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، تھپڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اس کا تھا کہ آپس میں نہ لڑیں، میں نے سیاست چھوڑ دی، اتنا مخلص میں اس قوم کے ساتھ، اور مجھے اس ڈھکن نائک کے چکر میں مجھ پہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں۔ چلو اگر میں نے اللہ نہ کرے میں نے کسی صحابی کے لیے بد تہذیبی کی ہوتی تو آپ مجھ پہ الزام لگا دیتے۔ میں وہ ہوں جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پڑھتا ہے ہر سال، آپ کا مولوی نہیں پڑھتا، یہ ڈھکن نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں۔ میں تاریخ سے بتاتا ہوں کتنی مظلومیت تھی حضرت عثمان کے ساتھ۔ میں حضرت عمر فاروق کے قصیدے سناتا ہوں جو انہوں نے فتوحات کی ہیں۔ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہتا ہوں، اور آپ جو ہے مجھ پہ فرقہ واریت کا الزام لگا رہے ہیں۔ شرم و حیا نہیں ہے آپ میں۔ ملائیت کا مخالف ہوں میں۔ اگر فرقے کا اور صحیح بات ہے، اگر شاید الزام صحیح لگا رہے ہیں، چونکہ فرقے جو ہیں ان کا اصحاب سے تعلق نہیں ہے، آل سے رسول سے تعلق نہیں ہے، فرقے اور ملاؤں کے۔ تو آپ کا اپنا جو یہ امام بنا ہوا ہے نا، اپنا خلیفہ جو بنا ہوا ہے، کھلنائک ڈھکن، کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی اور آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے فرقے کا امام ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ندیم رضوی کو آپ کا لائک نہیں چاہیے، شیئر نہیں چاہیے، نہیں سنو، دفع ہو یہاں سے، مگر ندیم رضوی ایسی بات کرے گا۔ اور اس پورے قضیے کے اندر میں اس نتیجے پہنچا ہوں، جتنا بدبخت سندھ کا نسل پرست ہے وہ صوفی سندھ کو بٹا لگا رہا ہے، صوفی سندھ کو تباہ کر رہا ہے، آپ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ جو ہے اسلام کو بٹا لگا رہے ہیں، آپ مہاجر اتحاد کو تباہ کر رہے ہیں، آپ شیعوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو اپنا ملا پسند ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خوش ہوتے ہیں جب مجھ جیسا شیعہ جو ہے وہ خامنائی کی برائی کرے، آپ کو برا نہیں لگتا، لیکن اس ڈھکن کی برائی کرے تو آپ کی مرچیں لگ جاتی ہیں تن بدن میں رافضی ہو جاتا ہوں، میں شیعہ پرست ہو جاتا ہوں، میرا دماغ گھوم جاتا ہے، میں ذہنی مریض ہو جاتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ میں تب ذہنی مریض نہیں ہوتا جب میں سندھیوں کی کلاس لیتا ہوں، جب میں الطاف کے چاہنے والوں کی کلاس لیتا ہوں، الطاف کی مذمت کرتا ہوں، تو میں ذہنی مریض نہیں ہوتا، چونکہ وہ بھی مجھے ذہنی مریض کہتے ہیں، شیعہ بھی مجھے ذہنی مریض کہتے ہیں جب میں ان کے خامنائی کی کھچائی کرتا ہوں۔
کھچائی جو میں کرتا ہوں ہر ایک کی کرتا ہوں اور کرنا میرا حق ہے، چونکہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے معاشرہ نہیں سدھرے گا، غلط کو غلط کہنا ہوگا، درست کو درست کہنا ہوگا۔ کیا میں نے غامدی کی برائی کی آپ کے سامنے؟ میں نے مولانا مودودی کی برائی کی آپ کے سامنے؟ کی میں نے؟ مجھے بتائیے آپ۔ میں نے طارق جمیل کی برائی نہیں کرتا، میں کیوں نہیں کرتا؟ مذاق نہیں اڑاتا، چونکہ وہ جو بنیاد ہے اسلام کی اس کو نہیں ہلا رہے۔ آ رہی بات سمجھیں؟ ٹھیک ہے وہ قصے سناتے ہیں، اکثر جھوٹے قصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے لوگ تفریح بھی لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے ضمیر اختر نقوی صاحب تھے، ہم بھی ان کی تفریح لیتے تھے، ٹھیک ہے ان کی جو میمز چل رہی ہیں ایسی طارق جمیل کی بھی میمز چلتی ہیں، مگر آپ مجھ پہ فرقہ واریت کا الزام لگا رہے ہیں، میری محنت کو جو ہے آپ صفر کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ یہی میرا پیغام ہے، اور آپ کے اس رویے کی وجہ سے میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں مذہبی ملاؤں، مذہب تو خیر ہم سب کا ایک ہی ہے، اسلام ہے، ملائیت پہ میں چپ نہیں رہوں گا۔ جو ملائیت ہے اس پہ میں بولوں گا، چونکہ ملائیت کا زہر مہاجروں میں رچا بسا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعہ جتنے مساجد ہیں ان کے امام جو ہیں وہ اہل سنت کو مسلمان ڈکلیئر کرے اور مانے، اور میرے خیال میں بیشتر مانتے ہیں، لیکن جو یہ ناسبی ہیں، یہ جو خارجی ہیں، یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ شیعہ جو سنی دیگر مہاجر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان سے کلیش کریں، جو ان کی عزاداری پر تہمت اٹھاتے ہیں ان سے کلیش کریں، ان کو خبردار کریں۔ آپ کو نہیں کرنی آپ نہیں کریں، یہ مت کہیں کہ گھوڑے کی آپ عبادت کرتے ہیں، گھوڑے کی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ احترام کرتے ہیں وہ شبیہ ہے امام حسین کے ذوالجناح کی، جیسے پاکستان کا جھنڈا جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کو، شیعہ جو علم اٹھاتے ہیں وہ امام حسین کو علم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کا علم نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں۔ جیسے آپ جھنڈے لے کے جاتے ہیں جماعت اسلامی کے، ایم کیو ایم کے، وہ امام حسین کے جھنڈا لے کر جاتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس کو آپ غلط ملت نہ کریں، کسی کو کافر کافر کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ 83 میں ہوا ہے، آپ نے کافر کہہ کے میرے دادا سمیت 30 سے زیادہ شیعوں کو شہید کیا تھا۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، گریبان میں جھانکیے۔ آپ سے سوال ہوگا، سندھی کو گالی دینا آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور میں نے ان کی کھچائی کی ہے ٹھیک ٹھاک، اور آئندہ بھی کروں گا، کیونکہ نسل پرستی بہت گہرا زہر ہے۔ صوفی سندھ کو ہم سلام کہتے ہیں، سندھ کی صوفیت کو لاکھوں کروڑوں سلام ہے، اور یہ صوفیت جو ہے سندھ کی اور ہندوستان کی صوفیت، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہند جو ہے، سندھ کم ہے وہ بھی، ہند جو ہے جہاں سے ہم آئے ہیں وہ ہے صوفیوں کی زمین، کھل نائکوں کی اور ڈھکنوں کی زمین نہیں ہے، وہ صوفیوں کی زمین ہے۔ جا کے پڑھ لیجئے کتنے بڑا کیسا بڑا صوفی جو ہے، صرف اجمیر کے حجویری نہیں، سوری اجمیر کے حجویری، وہ جو ہے محی الدین چشتی جو ہے وہ واحد وہ نہیں ہے صوفی، کئی صوفی ہیں، جگہ جگہ صوفی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صوفیت کا ملاپ ہونا ضروری ہے، ہند کے صوفیت، سندھ کی صوفیت، صوفی مزاج کے ساتھ محبت رسول، آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء اللہ، جو اصل میں اولیاء اللہ تھے، وہ نہیں جو یہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو اصل اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے، اصل میں پھیلایا ہے۔ یہ تو مال کما رہا ہے، کھلنائک مال کما رہا ہے، اس کو 1000 پاؤنڈ کی مرچنڈائز پاکستان لانی سے پوچھے، پھر کہہ رہا ہے پتہ نہیں کہ میں 5-10 بندے لے آتا۔ ابھی تو بندے کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کیا کریں گے وہ بندے؟ یہ تو نے جو آڈیو ویڈیو پروجیکٹ بنائے ہوئے کیوں بنائے ہوئے تو نے؟ سوشل میڈیا، ہم بھی کیمرہ لے کے بات کر رہے ہیں، تو بھی سارا یہ جو ہے چند ڈالر کا جو ہے کیمرہ لے کے شروع ہو جائے، نہیں، تجھے پورا ایک سیٹ اپ چاہیے، چلتا پھرتا لاکھوں کروڑوں روپے کا اسٹوڈیو چاہیے۔ کیوں بھائی؟ تو کون ہے؟ بالی ووڈ کا اسٹار ہے، ہالی ووڈ کا اسٹار ہے۔ یہ ملائیت اس کو ختم کیجیے۔ اس کو تو ویسے بھی ایجنسیاں لے کر آئی ہیں، جو مجھے اطلاع ملی ہے، دوستوں نے بتائی ہے، واللہ عالم درست یا غلط، کھلنائک کو انڈین فورن منسٹر کے مقابلے میں لایا گیا ہے، دکھانے کے لیے، تو ہم چڑھانے کے لیے لائے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ چڑھانے والی چیز ہے۔ عورتیں چیز ہو نہ ہوں، عورتیں پراپرٹی ہو نہ ہو،
یہ ISI کی پراپرٹی ہے، پاکستانی فوج کی پراپرٹی ہے، انڈیا کو چڑھانے کے لیے. اچھی بات ہے، چڑھائیں آپ، لیکن چڑھائیں. اس بدبخت نے جو فساد ڈالا ہے پاکستان میں آ کر، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو جو ارباب اقتدار ہیں وہ سوچا کریں، چڑھانے کے لیے کسی چڑیل کو بلانے، اس چلتے پھرتے ڈھکن کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اپنا خیال رکھیے. اب انشاءاللہ بات ہوگی صوفی ہند اور صوفی سندھ کا ملاپ، متروکہ سندھ. انشاءاللہ ہم صوفی سندھیوں کو بڑھائیں گے، ان سے متروکہ سندھ تسلیم کرائیں گے. انشاءاللہ متروکہ سندھ تسلیم ہوگا، مہاجروں کا حق تسلیم کیا جائے گا. کوٹا سسٹم پہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، محنت کرنی ہوگی. جو صوفی سندھی ہے وہ بھی آواز لگائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا. اور کوٹے کے نام پر ہم فساد نہیں ہونے دیں گے. کوٹا کہہ رہا ہوں، صوبے کے نام پر ہم فساد نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی بھی ایسی چیز کی جس سے سندھی مہاجر فساد کی امید ہو، اس کی ہم بات نہیں کریں گے. ہاں، اپنے حق کی بات کریں گے. ہم فرزند زمین ہیں، متروکہ سندھ ہمارا ہے. کوئی چڑھتا رہے، گالیاں دے رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. مگر ہم سندھ کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھانے کی حمایت نہیں کریں گے جو ایجنسیاں کریں، غیر کریں. ہاں، صوبہ بے شک بننا ہے. اگر صوفی سندھ آپ کے ساتھ تیار ہے، میجورٹی میں بنائیے، ان کو تیار کیجیے آپ. ورنہ ابھی تو نسل پرست بہت ہے، وہ تو صوفی سندھ کو قائل آپ کو نہیں کرنے دیں گے. آپ کو صوفی سندھ کو قائل کرنا ہوگا. مشکل کام کیجیے، تبلیغ کا کام کیجیے. یہ جو ہے نا چٹ منگنی، کیا ہے، چٹ منگنی پٹ بیا، یا پٹ منگنی چٹ بیا، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از، یا ہتھیلی پہ سرسوں جمانا. جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. 50 سال سے جلد بازی کر رہے ہیں، صبح 50 سال گزر گیا، نہیں بنے. اس 50 سال اگر باقاعدہ متروکہ سندھ پہ بات کرتے، سندھی بولنے والوں کو قائل کرتے، ان کو سمجھاتے کہ آپ خطرہ نہیں ہیں، آپ جو ہے ان کے دشمن نہیں ہیں، اصولوں کی بنیاد پر، الطاف کی طریقے سے نہیں، اجرک ٹوپی پہن کے نہیں. ہمیں کوئی اجرک ٹوپی نہیں پہننی. وقت آئے گا ہم خود پہنیں گے، ہمیں زبردستی مت پہناؤ. ہم احترام کرتے ہیں صوفی سندھ کا، احترام کرتے ہیں اجرک کا، ٹوپی کا بھی. اجرک جو ویسے بھی راجستھان کی آئی ہوئی ہے، گجرات کی آئی ہوئی ہے. میں اس سے پہلے کئی لیکچر دے چکا ہوں. اجرک تو ہمارا اوڑھنا ہے. ٹوپی جو ہے وہ عراق سے آئی ہوئی ہے، کوئٹہ میں بھی پہنی جاتی ہے، کابل میں بھی پہنی جاتی ہے. تو ہم کیوں نہیں پہنے؟ ہم بھی پہن سکتے ہیں. مگر جب وہ نسل پرست ہمیں پہنائے گا تو ہم نہیں پہنیں گے. ہم محبت ہمیں قبول کرو گے، ہم تمہیں قبول کریں گے. پھر آؤ ایک دوسرے کی ٹوپیاں پہنے. ہم تمہیں اپنی ٹوپی پہناتے ہیں، ہمارے پاس بھی ٹوپی ہے. ہم ٹوپی وہ تمہیں پہناتے ہیں، تم ہمیں ہماری اپنی ٹوپی پہناؤ. ہم تمہیں اپنی معین الدین چشتی کے مزار کی چادر پہناتے ہیں، ہم تمہارے نام کی گجرات کی اجرک پہن لیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر نفرت کی بنیاد پہ نہیں پہنیں گے، دھوکے کی بنیاد پہ نہیں پہنیں گے، زبردستی اور دھونس کی بنیاد پہ نہیں پہنیں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.